औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह फुरक़ान के आखिरी रुकू का हम मुताला कर रहे थे। इबादुर रहमान की अल्लाह के नेक बंदों और सही मानों में अल्लाह की बंदगी करने वालों की सिफात चल रही थी। जब इबादुर रहमान कहा जाए तो क्या है, वो जो सही मानों में अल्लाह की बंदगी करते हों, तो उनकी सिफात हमने देखी। पिछली आयात में उनके किरदार की क्या खूबियां हैं वो बताई गई। उसी ज़मन में फिर 3 बड़े गुनाहों शिर्क, कत्ल और ज़िना की बात आई कि वो उनसे बचे रहते हैं। और इन गुनाहों के अजाब का जिक्र था पिछली आयत में कि युदाअफु लहुल अज़ाबु यौमल क़यामती, क़यामत के दिन उनके लिए अजाब पर अजाब है और उसमें वो ज़लील व ख़ार होकर रहने वाले हैं। अब आयत 70 में बताया जा रहा है कि कौन इस हमेशगी के अजाब से बचे रहते हैं। आयत देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहा जा रहा इल्ला मन ताबा, इल्ला मगर, यानी ऊपर जिस अजाब का जिक्र था, जो दलील करने वाले अजाब का, जिल्लत से वो पड़े रहेंगे अजाब में, उनसे कौन बचने वाले हैं, कौन बचे रहेंगे? मन ताबा, जिसने तौबा की, व आमना और ईमान लाया, व अमिला सालिहन और अमल किया, अमले सालेह, नेक अमाल किए, फउलाइका, बस यही लोग हैं, युबद्दिलुल्लाहु, बदल देगा अल्लाह, सय्यआतिहिम, उनके गुनाहों को, उनकी बुराइयों को, सय्यआत को, हसनात, नेकियों में, अच्छाइयों में। अल्लाह ताला उनकी बुराइयों को बदल देगा अच्छाइयों से। वकान अल्लाहु गफूरर रहीमा, और है अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान। अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। यानी गुनाह कबीरा सरजद हो जाने के बावजूद, पीछे 3 बड़े गुनाहों का जिक्र था, लेकिन फिर भी जो अपने को इस बढ़ते चढ़ते हमेशा कायम रहने वाले अजाब से बचा लेते हैं, उनके 3 कामों का यहाँ पे जिक्र हो रहा है। वो कैसे लोग होते हैं, क्या करने वाले होते हैं? पहली बात ये कि मन ताबा, जिसने तौबा की, और फिर आमना और ईमान लाया, व अमिला अमलन सालिहा, और किए अमले साले और नेक अमल किए। शैतान तो इंसान को मायूसियों के अंधेरे में डालना चाहता है ताकि वो हर खैर से मायूस होकर गुमराहियों ही में भटकता रहे। अल्लाह ताला अपने बंदों को उम्मीद ही दिलाने वाला है, उम्मीद ही दिलाता है, अंधेरों से रोशनी में ले आता है। कितने ही बड़े बड़े गुनाह भी कर लिए हों, तब भी तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाहि, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, कहा जाता कुरान में। ताबा जो जिस तरह आ रहा है, इल्ला मन ताबा, के वो जिन्होंने तौबा की। ताबा का मतलब वैसे लफ्जी माने तो है लौट आना, पलटना। अब इंसान जब गुनाह का इर्तिकाब करके पशेमान होता है, जब गुनाह कर रहा हो तब तो जैसे अल्लाह से दूर हो रहा है, और फिर वो जब पलटता है, अल्लाह की तरफ पलटता है, अहद करता है कि आइंदा ऐसे नहीं करूंगा, तो गोया वो नेकी की तरफ लौट आया। जिस रब को उसने नाराज किया था उसकी तरफ वो पलटता है, और जब वो नेकी की तरफ, अपने रब की तरफ लौट आता है, तो अल्लाह ताला भी अपनी नाराजी दूर करके रहमत के साथ उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाता है। ताबा एक ही लफ्ज है, मगर एक बंदे के लिए उसके एक माने होंगे कि अल्लाह की तरफ वो भी पलट रहा है, तौबा कर रहा है, माफी मांग रहा है। और जब अल्लाह ताला के लिए लफ्ज आए तो फिर क्या है, तो अल्लाह ताला उस पर मेहरबान होने वाला है, मेहरबानी के साथ उसकी तरफ पलटने वाला है। जिस तरह सूरह निसा में कहा गया, आयत 16, इन्नल्लाह काना तव्वाबर रहीमा, बेशक अल्लाह है तव्वाबर रहीमा। तव्वाब बहुत ज्यादा बार बार पलटने वाला, बार बार अपने बंदों पर रहम करने वाला। वो कितनी दफा इंसान गुनाह कर ले, अल्लाह ताला भी उस पर उतनी दफा मेहरबान होता है, उसकी तरफ पलटता है। अल्लाह ताला तो रहमतें करने वाला ही है, तव्वाबर रहीम ही है, लेकिन उसकी बेपाया रहमतों को पाने के लिए तौबा कैसी करनी चाहिए, बंदे को क्या करना है, वो ये कि यहाँ पे जो बताई जा रही है बातें, सबसे पहली चीज तौबा देखें, पलटता है, अल्लाह की तरफ तौबा करता है। असल में तो गुनाहों का एहसास हो, अगर उसके बगैर, गुनाहों की शिद्दत का एहसास के बगैर, शर्मिंदगी और इस्लाह के इरादे के बगैर सिर्फ जबान से इस्तगफार और तौबा कर लेना कोई माने नहीं रखता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक दफा एक बद्दू को जल्दी जल्दी तौबा इस्तगफार के अल्फाज जबान से अदा करते सुना।
बगैर बस सोचे समझे अस्तगफिरुल्लाह कर रहा हो। तो आपने फरमाया, हज़रत अली ने फरमाया कि ये तौबतुल कज़्ज़ाबीन है। उसने पूछा कि फिर सही तौबा क्या है? तो फरमाया कि उसके साथ 6 चीजें होनी चाहिए। अब ये 6 चीजें जो उन्होंने बताई हमें भी गौर से सुनने, याद रखने, लिख लेने की जरूरत है। कि पहली चीज वो कहते हैं कि जो कुछ हो चुका उस पर नदामत हो, यानी अपनी गलती का एहसास तो हो, एक्नॉलेज तो करे कि मुझसे गलती हुई, उस पर नदामत और शर्मिंदगी हो। वो सबसे पहली चीज है कि दिल में नदामत का एहसास हो। फिर दूसरी बात वो कहते हैं कि फराइज से जो गफलत बढ़ती है उसकी अदायगी। फराइज अदा करने थे, नहीं किए, अब बगैर उसकी अदायगी किए सिर्फ जबान से इस्तगफार करने के बजाय उनका ये कहना है कि वो फराइज को भी पूरा करने की कोशिश करें। जैसे नमाजें कज़ा करते रहे हों, सारी उम्र कज़ा की हो, अब होश आया है, अब चाहा कि अब अल्लाह की तरफ पलट रहे हैं, तो फिर क्या करें? पिछली नमाजें भी अदा करने की कोशिश करें। रोजे छूटे हुए हों, ज़कात अदा नहीं करते रहे हों, हज फर्ज हो चुका था अदा नहीं किया, ये तो सिर्फ इबादतों की बात है। और भी दूसरे जो फराइज अल्लाह ताला ने हम पे आयद किए वो अगर अदा नहीं किए तो जब अल्लाह ताला हिदायत अता कर दे उनकी तलाफी की भी हत्तल इम्कान कोशिश करे। जरूरी नहीं कि बंदा कर सके। सोचे किसी को बड़ी उम्र में जाके होश आ रहा है, पूरी नमाज उम्र की कज़ा है, अब इतना मोहलत बाकी भी नहीं है, अल्लाह ताला माफ भी करने वाला है। अभी आगे हम अल्लाह ताला की गफ्फारी की शान देखेंगे कि क्या है, किस तरह वो माफ करने वाला है। लेकिन बात यह है कि इंसान गाफिल नहीं रहे, लापरवाह नहीं रहे, भरोसा हो कि हाँ अल्लाह तो माफी करने वाला है, बल्कि कोशिश तो अपनी तो करे, जितनी भी करेगा पूरी ना भी हो। रोजे ही अगर सोचे, हम औरतों की कितने रोजे अगर फौरन अदा न किए हो तो कितने जमा हो सकते हैं, और फिर अदा करना एक वक्त में मुश्किल तरीन हो सकता है। लेकिन जितना हो सकता है इंसान कोशिश करे, अदा करे, तो बाकी अल्लाह ताला माफ भी करने वाला है। वो ये कहते हैं कि जिन फराइज से गफलत बढ़ती है उसकी अदायगी करो। तीसरी बात वो कहते हैं जिसका हक मारा है उसको वापस करना। हक कई किस्म के हो सकते हैं। किसी का माल दबाया हुआ था, विरासत की तकसीम ना होना तो किस कदर आम है, किसी के भी एक के हाथ में वो पूरी विरासत आ जाती है, दूसरों को मिली नहीं, अब होश आया है तो अब वो हक अदा करना। कर्जे के बारे में तो कितनी अहादीस है बहुत ही, ये किसी का अगर कर्जा वापस नहीं किया तो माफी नहीं हो सकती। अब तौबा कर रहा है इंसान, सिर्फ तौबा ही नहीं बल्कि जिसका हक मारा तो उसको अदा भी करे, उन्होंने उसका एहसास दिलाया। और फिर चौथी चीज वो कहते हैं जिसको तकलीफ पहुंचाई है उससे माफी मांगना। बंदों से माफी मांगना भी जरूरी है। अगर बंदों को तकलीफ पहुंची तो उनकी माफी के बगैर अल्लाह ताला नहीं माफ करने वाला है। अल्लाह ताला तो अपने सब बंदों के साथ इंसाफ करने वाला है। वो अल्लाह ताला के सामने मुकदमा पेश करेंगे और वहां पे तो फिर सिर्फ नेकियां होंगी जो देनी होंगी। तो आज ही इंसान उसकी माफी भी करवाने की कोशिश कर ले। कोई भी जो तकलीफ पहुंची है हमारी जबान से, हमारे किसी अमल से, उसकी माफी की, उसकी तलाफी की कोशिश करना भी चाहिए। वह ये भी कहीं नामुमकिन भी हो सकता है, उसके लिए और कितना ज्यादा अल्लाह से के सामने रोने और गिड़गिड़ाने की जरूरत है। लेकिन ये कि जितना हो सकता है वो जरूर उसकी तलाफी की कोशिश करे। एक चीज ये भी वैसे यहाँ पे थोड़ी सी याद कर लें कि वो जैसे उसको उस तकलीफ का पता नहीं था, गीबत ही जैसे इंसान ने किया, अब दूसरे का हक तो मारा, किसी को बदनाम किया, किसी की बुराई दूसरों के सामने बयान कर दी, अगर उसे पता नहीं चला तो उसे तकलीफ भी नहीं पहुंची। अब हम उसको बता के फिर तकलीफ पहुंचाएं, फिर ताल्लुकात खराब करें, उसके बजाय उलमा ये भी कहते हैं कि बताने के बजाय उसके लिए माफी की दुआ भी कर लें, उसको दुआ में याद रख लें। दूसरे ये कि जिनके सामने उनको बदनाम किया था उनके सामने अच्छी तरह से कर दे, तो ये इस तरह भी तलाफी हो सकती। तो बहरहाल जिसको भी तकलीफ पहुंचाई है उसकी भी तलाफी की कोशिश करना, ये हजरत अली ने जैसे हिदायत की। और फिर 5वीं चीज वो ये कहते हैं कि आइंदा के लिए अज़्म के गुनाह दोबारा नहीं करूंगा। इंसान ज़ाहिर है बार बार वैसे तो फिसल सकते हैं, लेकिन जिस वक्त तौबा कर रहा है उस वक्त तो सच खुलूस से करे। ऐसा नहीं हो कि मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि आज कर लूं, कल फिर गुनाह होगा, फिर कल माफी मांग लेंगे, या गुनाह को छोड़ने का कोई इरादा ही नहीं है, सिर्फ इस्तग़फ़ार के साथ साथ गुनाह करते रहने का इरादा है।
وہ اصل میں جیسے حضرت علی اس کو توبۃ الکذابین کہتے ہیں، جھوٹوں کی توبہ وہ ہوئی. توبہ تو اس طرح ہو کہ میں آئندہ نہیں کروں گا، عزم تو کرے، لیکن اس کے باوجود بھی انسان پھسل سکتا ہے، پھر معافی مانگے تب پھر معافی ہو سکتی. لیکن توبہ کرتے وقت سچا عزم ہو، ارادہ ہو کہ میں دوبارہ وہ گناہ نہیں کرنے والا ہوں. اور پھر چھٹی بات، آخری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں گھلا دے، جس طرح اب تک اسے معصیت کا عادی بنایا تھا. یعنی اللہ کی نافرمانیوں میں جیسے مشغول تھا، اب اس کی جگہ جب توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ رہا ہے، اب چاہتا ہے کہ اپنے اللہ کو راضی کرے، تو اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں کھلائے، اس کے لیے کوشش محنت بھی کرے. ایک بندوں تک کو راضی خوش کرنے کے لیے کیسے کیسے جتن کرنے پڑ جاتے ہیں. اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنا بھی اصل تو اپنے ہی لیے ہے، کہ اپنی آخرت اپنی دنیا کے لیے، تو اس کے لیے بھی پھر کوشش محنت تو کرے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں گھلا دے. اب یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں سورہ فرقان کی آیت 70، اس میں بات صرف توبہ کی نہیں ہے، بلکہ پھر کیا کہا گیا کہ الا من تاب و آمن و عمل صالحا، اور پھر توبہ اور عمل صالح ہی نہیں، ایمان لانے کی بھی بات ہے. آمنا، اس میں کہنا ہے کہ وہ آمنا ایمان لائے. اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ کوئی عمل صالح بغیر ایمان کے بنتا ہی نہیں، عمل صالح نہیں ہوتا. ایمان کے ساتھ اللہ کی خاطر اللہ کی رضا کے لیے کریں، وہی عمل صالح ہے. اور پھر کوئی بہت ہی بڑے گناہ کبیرہ جیسے شرک میں مبتلا ہو تب تو ایمان لانا ہی ضروری ہوگا. اس کے علاوہ ایک تو ویسے ایمان لائے تو سارے گناہوں کی ویسے معافی ہو جاتی ہے، اور پھر گناہوں کی معافی مانگے وہ بھی تجدید ایمان ہی ہے. یہ بھی ہے کہ انسان جب جانتے بوجھتے اللہ کی اتنی بڑی نافرمانی کر ڈالے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا، معلوم ہے کہ اللہ نے منع کیا، جانتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، پھر وہ کر ڈالے، تو اس وقت سمجھے کہ وہ بندہ ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا. جانتے بوجھتے نافرمانی کی نکل گیا، اللہ کے اطاعت سے اپنے آپ کو اس نے نکال لیا. تو اس لیے توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹنا وہی تجدید ایمان ہے. بخاری کی حدیث بھی ہے جس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب بندہ بدکاری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، اور جب وہ چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، اور جب وہ شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، اور جب وہ قتل کرتا ہے تو مومن نہیں ہوتا. بڑے بڑے گناہ کبیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنا دیے. حضرت عبداللہ بن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. الحمدللہ ہم ایسے گناہ کبیرہ میں ملوث نہیں ہیں. انشاءاللہ کوئی نماز بھی جانتے بوجھتے قضا کرنے والوں میں سے نہیں ہیں، نیکیوں کی فکر میں بھی رہتے ہیں، لیکن پھر بھی توبہ کی ضرورت ہر انسان ہی کو ہے. غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، انسان سے پھسلتا بھی رہتا ہے، اور پھر انسان عصیان کا شکار ہوتا ہی ہے، بھول ہوتی ہی ہے. زبان تو پھر کچھ زیادہ ہی پھسلتی ہے، کیسے کیسے گناہ کر ڈالتی ہے. تو اس کے لیے پھر ہر ایک کو بھی ہر وقت توبہ کرتے رہنے ہی کی ضرورت سمجھ میں آتی ہے. جو سورہ مریم میں بھی جہاں انبیاء علیہ السلام کے جانشینوں کے بارے میں بتایا گیا کہ کس طرح وہ نماز کو ضائع کر کے اور خواہشات کی پیروی کر کے گمراہی میں مبتلا ہوئے، وہاں بھی اسی طرح کی آیت ہے. جیسے یہ آیت ہم سورہ فرقان کی پڑھ رہے ہیں، وہاں پہ الا من تابا، اللہ وہاں پہ جو آ رہا ہے وہ اس یہ کہنے کے لیے کہ وہ بچے میں سوائے ان کے، یعنی وہ گمراہی سے بچے رہے. انبیاء کے گزرنے کے بعد جب عرصہ گزرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ان کے قومیں پھر آہستہ آہستہ گمراہی میں مبتلا ہو جاتی ہیں. کیوں ہوئی تھی وہ وہاں بتایا گیا کہ انہوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کیا، اپنی خواہشات کی پیروی کی. لیکن اس سے بچتے کون ہیں، اس غیہ سے، اس گمراہی سے کون بچتے ہیں؟ الا من تابا و آمنا و عمل صالحا. وہاں بھی یہی تین باتیں ہیں کہ توبہ کی، ایمان لائے، عمل صالح کیے، ان کے لیے وہاں پہ خوشخبری ہے. فَأُولَٰئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يَظْلَمُونَ شَيْئًا، کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے، کوئی ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے والی ہے، کوئی کمی نہیں ہوگی، سب کچھ انہیں ملنے والا ہے. یہاں سورہ فرقان کی آیت میں ان کے لیے مزید خوشخبری ہے. کہا جاتا فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ دو مطلب اس کے لیے جا سکتے. ایک تو یہ کہ ہر برائی کی جگہ نیکی لے لے گی. اپنے سوچے زندگی میں اپنی صلاحیتوں سے، اپنے وقت سے، اپنی زبان، اپنے ہاتھ پیر سے، اپنی آنکھوں سے جو غلط کام کرتے رہے تھے پہلے، وہی اسی جگہ اب اس سے نیکیاں ہونے لگ جائیں گی، برائیاں نیکیوں سے بدل گئی. دوسرا مطلب یہ کہ صرف گناہوں کی
معافی کی نوید ہی نہیں ہے، اسی کی خوشخبری نہیں دی جا رہی، بلکہ جتنے گناہ کے کام جہالت میں کیے تھے، ایمان لانے کے بعد، توبہ کرنے کے بعد، ہر گناہ کے لیے وہ جتنا شرمندہ ہو، جتنا استغفار کرے، گناہ کی جگہ اعمال نامے میں نیکی لکھ دی جائے گی۔ کیسی بڑی خوشخبری ہے یہ، کیسی بڑی بشارت ہے۔ کہاں تو اس نے زندگی برائیوں میں گزاری تھی، ایسے سے برے کام کیے تھے، لیکن توبہ کر لی، ایمان لایا، اب اپنی زندگی کو صحیح بنا لیا، عمل صالح کرنے لگ گیا۔ اب وہ گناہ کے کام بھی، کیونکہ ان پہ شرمندہ ہے وہ، تو اس کی جگہ وہ نیکیاں لے لیں گی، نیکیاں شمار ہو جائیں گی کہا جاتا۔ ایک نماز بھی سوچے قضا ہو گئی، اس پر انسان اتنا پریشان ہو، اتنا گڑ گڑائے، استغفار کرے، آنسو بہائے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ استغفار اس نماز جتنی یا اس سے بھی بڑی نیکی کی صورت میں اعمال نامے میں لکھ دی جائے۔ نماز تو جیسی اس نے پڑھی ایک نیکی اس کو مل جاتی، لیکن سوچیں وہ فجر کی نماز کا ہو سکتا قضا ہو گئی، وہ 2 رکعت میں کتنا وقت لگایا تھا، شرمندہ ہونے میں اس نے کتنا وقت لگایا، کتنے آنسو بہائے، پورا دن اس کی ندامت میں وہ رہا، اس کی وجہ سے سارا دن استغفار کرتا رہا، تو کس طرح وہ سیئہ حسنہ بن گئی۔ وہ جو نماز قضا ہونا تھا وہ اس کے لیے نیکی کا باعث بن گیا۔ اگر انسان اتنا پریشان ہو، اتنا گڑ گڑا ہے، تو سوچیں شیطان تو خود ہی اٹھا دے گا نماز کے لیے کہ یہ تو زیادہ نیکیاں کما لے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتایا جاتا کہ وہ اپنی ایک غلطی پر، غلطی بھی کیا تھی، وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جا کے انہوں نے جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، صلح حدیبیہ پر صحابہ کرام تھوڑے اپسیٹ ہو رہے تھے نا کہ یہ کیسے صلح ہو رہی ہے، عمرے سے محروم ہو رہے ہیں اور دب کر صلح کر رہے ہیں۔ تو جس طرح جا کے انہوں نے بات کی، اس پر انہیں اتنی شرمندگی رہی کہ بتایا جاتا ہے کہ وہ زندگی بھر اس کے لیے کفارے دیتے رہے، صرف استغفار ہی نہیں کرتے رہے، اس کے لیے کفارے ادا کرتے رہے کہ اور کتنی نیکیاں اس کے لیے کرتے رہے۔ تو پھر سوچیں کہ وہ ایک گناہ کو مٹانے کے لیے جب ایک انسان اتنا شرمندہ ہو اور اسے مٹانے کے لیے پھر نیکی بھی کرتا رہے، تب تو وہ سیئات حسنات ہی بن جائیں گے۔ تو وہ یہاں پہ بات کہی جا رہی کہ اللہ تعالیٰ اس کی جو پلٹے، جو عمل صالح کرے، جو ایمان لائے، جو عمل صالح کرے، اس کی برائیوں کو، اس کی سیئات کو اللہ تعالیٰ حسنات بنا دے گا، نیکیاں بنا دے گا۔ اور پھر کہا جاتا اللہ تعالیٰ کی صفات آتی ہیں کہ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی صفت غفور آ رہی ہے نا، غفرہ سے۔ غفرہ کے اصل معنی کسی چیز کو چھپا دینے، ڈھانک دینے کے ہیں، اسی سے کسی کی غلطی کو نظر انداز کر دینا اور معاف کر دینے کا مفہوم بھی لیا گیا۔ اسی لفظ غفرہ سے اللہ کے کئی نام قرآن میں آتے ہیں، اسماء الحسنہ آتے ہیں۔ غافر الذنب، غافر کہیں تو جیسے فاعل کے وزن پہ معاف کرنے والا، ذنب کو، گناہ کو معاف کرنے والا۔ غفار کا نام بھی آتا ہے، غفار الذنوب، گناہوں کو بخشنے والا۔ غفار کہیں تو جیسے فعال کے وزن پہ معاف کرنے، بہت ہی بار بار معاف کرنے والا، بہت زیادہ معاف کرنے والا، کئی دفعہ، جتنی دفعہ انسان گناہ کرے، جتنی دفعہ پلٹے، اتنی دفعہ وہ معاف کرنے والا ہے۔ اور غفور جیسے یہاں پہ آ رہا ہے، بہت مبالغے کا صیغہ ہے کہ بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا، بہت معاف کرنے والا۔ لیکن یہ غفور کہیں تو جیسے اس کی کتنا ہی بڑا گناہ ہو، گناہ کبیرہ کر دیے ہوں، بہت بڑے گناہ کر دیے ہوں، بہت سارے کر دیے ہوں، وہ سب بھی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اور غفور اسماء الحسنہ میں سے وہ نام ہے جو قرآن میں سب سے زیادہ دفعہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء الحسنہ میں سب سے زیادہ مرتبہ غفور اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے، اس کو 100 مرتبہ دہرایا گیا۔ اور جس طرح یہاں آ رہا ہے رحیم کے ساتھ، وہ بھی یعنی 2 ناموں کی بھی ترکیب آتی نا، تو اسماء الحسنہ کے قرآن میں کئی جگہ 2 نام ساتھ آتے ہیں، تو غفور الرحیم سب سے زیادہ آنے والا ہے کہ کئی دفعہ قرآن میں وہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب اتنی دفعہ قرآن میں آنے سے کیا بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے جیسے بندوں کو اپنی بخشش کی، گناہوں کی معافی کی بار بار یاد دہانی کروائی ہے۔ اس پر بھروسہ رکھے انسان نا
اللہ تعالیٰ عزیز ذو انتقام بھی ہے اس کی صفت، وہ بھی قرآن میں آتی ہے، لیکن وہ اتنی دفعہ نہیں آتی جتنی دفعہ غفور الرحیم کی صفت آتی ہے۔ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ اور اسی لفظ سے جو اسماء الحسنی آئے قرآن میں، وہ بھی اسی یاد دہانی کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنی مغفرت کرنے والا ہے۔ کہا گیا واسع المغفرہ، واسع المغفرہ، اس کی مغفرت کا دامن بے حد وسیع ہے۔ اس کی اور بھی تشریح بھی ایک حدیث سے اور سمجھ میں آئے گی کہ کتنا زیادہ اس کا وسیع، کتنی وسعت ہے، کہاں تک کتنی زیادہ وہ مغفرت کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ اہل المغفرہ، اہل المغفرہ جیسے بخشنے والا، مغفرت کرنے والا ہے، وہ اسی کو زیب دیتا ہے۔ ذو المغفرہ بھی تقریباً وہی معنی ہے، صاحب مغفرت، مغفرت کرنے والا۔ اور خیر الغافرین تو اور زیادہ جیسے اللہ کو پکارنے کے لیے بہترین نام کہ بہترین بخشش کرنے والا، سب سے زیادہ بہترین بخشش کرنے والا۔ ان اسماء الحسنی کے ذریعے اپنے رب کو پکارنا جو بہت ہی اہم ہے نا مغفرت حاصل کرنے کے لیے بھی، اور ساتھ ہی ان ناموں کے ذریعے یہ بھی ہوتا ہے رب سے تعلق بڑھتا ہے۔ ہمارا رب جو اتنی رحمتیں کرنے والا ہے، اپنے بندوں پہ اتنا مہربان ہے، اتنا بخشنے والا ہے، اس کی محبت دل میں بڑھتی ہے نا۔ تعالیٰ کی اسماء الحسنی ہماری زبان پہ رہیں تو اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں بڑھ جائے، پیدا ہو جائے، بڑھتی رہے۔ انسان ہے بھولنے والا، غلطیاں کرنے والا، پھسلنے والا، لیکن انسان کی غلطیاں رب کریم کی مغفرت کے مقابلے میں کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ انسانی کتنا ایک ذرہ برابر ہے اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی رحمتوں کے مقابلے میں اس کے گناہ کیا اللہ تعالیٰ کی نظر میں، تو وہ تو کچھ نہیں ہے۔ اس کے گناہ کتنے ہی بڑے گناہ کر دے، انسان نہیں سوچ سکتا کہ میں تو بہت ہی سرکش ہوں، میں بہت ہی زیادہ میرا دامن سیاہ ہے، وہ دھل نہیں سکتا۔ یہ مایوسی شیطان ڈالتا ہے نا، مایوسی کفر ہے۔ مایوس انسان کبھی نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ الحجر کی آیت 49 میں کہا کہ نبی خبر دے دو عبادی میرے بندوں کو، کتنے ہی گناہ کیے ہوئے ہوں، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا ان کو خبر دے دو، ان سے اپنے آپ کو الگ کر کے نہیں فرمایا جا رہا، عبادی میرے بندوں کو، وہ گناہ گار بھی میرے بندے ہیں، ان کو بتا دو انی بے شک میں انا الغفور الرحیم، میں ہوں غفور الرحیم، میں بخشنے والا ہوں، مہربان ہوں، رحمت کرنے والا ہوں۔ گناہ گار بندوں کے لیے اللہ کی کیسی محبت نظر آتی ہے اس میں۔ میرے بندے ہیں، میں انہیں بخشنے والا ہوں، انہیں خبر دے دو، انہیں بتا دو، وہ یاد رکھیں، اپنے رب پہ بھروسہ رکھنے والے ہوں۔ سورہ مائدہ آیت 39 میں کہا جاتا فمن تاب من بعد ظلمہ، بس جو توبہ کرے ظلم کے بعد، ظلم کر لیا، ظلم کیا اپنے اوپر جو بھی ظلم کیا، اللہ کی نافرمانی سب سے بڑا ظلم ہے نا، کہ جو ظلم کر لیا، گناہ کر لیا، کوئی بھی گناہ کیا، فإن اللہ، بس بے شک اللہ، یتوب علیہ، اس پلٹنے والا ہے اس کی طرف، اللہ تو نظر عنایت کرنے والا ہے۔ جو توبہ کرے گناہ کے بعد، ظلم کے بعد اللہ کی طرف پلٹے، اللہ بھی پلٹنے والا ہے، اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ کی نظر عنایت پھر اس پر مائل ہو جائے گی۔ ان اللہ غفور الرحیم، وہاں بھی اللہ تعالیٰ کے یہ اسماء الحسنی آتے ہیں، بار بار ہم ابھی دیکھ رہے ہیں جو آیات یاد کر رہے ہیں کس طرح وہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ سورہ زمر کی ایک آیت کو تو علماء کرام کہتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت ہے، خوبصورت آیت بھی ہے۔ وہاں پہ بھی اسی طرح قل کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے کہا جا رہا ہو، جس طرح وہ نبی تھا نا، بالکل وہی بات کہ خبر دے دو، بتا دو، کہہ دو، یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندو۔ اب یہاں تو اللہ تعالیٰ جیسے پورا کہہ رہے میری یہ بات پہنچا دو، یا عبادی، یہاں بھی میرے بندے، اے میرے بندو، خود مخاطب کر کے جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہوں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے انفس پہ، اپنے جانوں پہ زیادتی کی ہے۔ جب انسان کوئی بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، کوئی چھوٹی بھی نافرمانی کرتا ہے، تو اصل کیا ہے، اپنے ہی اوپر زیادتی کرتا ہے۔ اس کا پورا جسم، اس کے ایک ایک سیل، اس یعنی انسان کا نفس، ہر شے تو چاہتی ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کرے، اسی میں اس کو اطمینان ملتا ہے۔ اور جب ایک انسان اپنے آپ سے کوئی گناہ کرواتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اپنے ہی اوپر بڑا ظلم کر رہا ہوتا ہے، زیادتی کر رہا ہوتا ہے۔
اپنے آپ کو خود ہی بے چینیوں کے حوالے کرتا ہے، کتنے اس کے نقصانات کا شکار ہوتا ہے اس کی وجہ سے. تو وہ جو اسرفوا علی انفسہم، وہ جنہوں نے اپنے نفسوں پہ زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، نہ مایوس ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ، بے شک اللہ، یغفر الذنوب جمیعا، سارے گناہوں کو، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. جن لوگوں سے بات کہی جا رہی تھی جس وقت آیات نازل ہوئی، ان میں کیسے کیسے لوگ تھے، اپنی بچیوں تک کو زندہ دفن کر دینے والے لوگ، اتنے بڑے بڑے ظلم کرنے والے لوگ، لوٹ کھسوٹ کرنے والے، قتل کرنے والے، 100 قتل کرنے والے کی والی حدیث جو واقعہ آتا ہے وہ بھی سب کو یاد ہی ہوگا. کتنے ہی گناہ کر لیے ہوں، جمیعا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسا معافی کا پروانہ ہے. سارے گناہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے. انہو، بے شک وہ، هو الغفور الرحیم، وہ ہے غفور الرحیم، وہ بخشنے والا اور مہربان ہے. اللہ تعالیٰ کی اسماء الحسنی کی ترکیب بار بار آتی ہے، یاد رکھنے والی ہے. غفور الرحیم ہی ہے، بہت ہی وہ معاف کرنے والا ہے. اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو جاؤ، کہا جاتا لا تقنطوا من رحمت اللہ ہے نا. اللہ تعالیٰ تو سارے گناہ معاف فرمانے والا ہے، معاف کر دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے. ان آیات سے جیسے اللہ کی طرف جو بار بار پلٹنے، اس مغفرت طلب کرنے کی کیسی ترغیب مل رہی ہے. سورہ توبہ کی آیت 112 میں اللہ کے نیک بندوں کی وہاں پہ صفات آتی ہیں، فوز العظیم پانے والوں کی صفات شروع ہی ہوتی ہیں التائبون سے. پہلی صفت ہی ان کی کیا ہے؟ التائبون ہے. وہ پلٹنے والے ہیں، وہ توبہ کرنے والے ہیں، بار بار توبہ کرنے والے ہیں. انہیں یہ غلط فہمی نہیں ہوتی کہ ہم تو سب ٹھیک ہی کرنے والے ہیں، ہم کچھ غلطی نہیں کرنے والے. یہ اس غلط فہمی میں وہ نہیں رہتے، اس خوش فہمی میں وہ نہیں رہتے کہ ہم تو ہے نیکوکار، ہم تو سب ٹھیک کر رہے ہیں، بس جنت ہمارے لیے الاٹ ہے. بلکہ وہ ڈرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، بار بار اللہ کی طرف پلٹتے ہیں. التائبون ہوتے ہیں وہ. اور ابن ماجہ اور ترمذی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلو بنی آدم خطاؤن، تمام بنی آدم خطا کار ہیں. کلو بنی آدم کس طرح کہا جاتا ہے یہاں پہ؟ سارے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ گناہوں سے پاک ہے، کوئی بھی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھ لے کہ میں تو گناہ نہیں کرنے والا. کلو بنی آدم خطاؤن، ایک تو یہ بھی کہ سبھی کرنے والے ہیں، دوسرے مایوسی سے بھی انسان بچتا ہے کہ ہاں انسان بنا اس طرح ہے، غلطیاں ہو سکتی ہیں اس سے، لیکن پھر آگے کیسی امید دلانے والی بات کہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وخیر الخطائین التواب، اور بہترین خطا کار خوب توبہ کرنے والے التواب ہوتے ہیں، بہت اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے ہوتے ہیں، توبہ کرنے والے ہوتے ہیں. خطا تو انبیاء کے علاوہ ہر کسی سے ہو سکتی ہے، لیکن خیر الخطائین کون ہے؟ خطائین کہیں تو سارے انسان، جیسے شروع میں فرمایا کلو بنی آدم خطاؤن، وہ ہیں جو اپنے رب کی طرف پلٹتے ہیں، خطا ہوتے ہی اللہ سے استغفار کرتے ہیں. انبیاء علیہ السلام اگرچہ معصوم ہوتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کسی غلطی کا کیا سوال، اشرف الانبیاء آپ تو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں 100 بار استغفار کرتا ہوں. ایک بار 2 بار 3 بار نہیں، 100 بار استغفار کرتا ہوں. آپ نے فرمایا کسی محفل میں صحابہ کرام نوٹس کرتے ہیں، حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 70 بار بھی استغفار کرتے ہوئے سنا. ایک ہی محفل میں صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس محفل میں سوچیں باتوں کے درمیان ہم سوچیں گے بھی نہیں کہ استغفار کی بھی ضرورت ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ استغفار ایک دفعہ نہیں 70 بار صحابہ کرام نے دیکھا کہ آپ نے استغفار کی. تو پھر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کتنے کیسے استغفار کی ضرورت ہے. پیچھے جیسے ہم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول یاد کیا تھا نا کہ توبۃ الکذابین کیا ہے، تو جھوٹوں کی توبہ کیا ہے، کہ وہ شخص جس کا گناہ چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور زبان سے صرف توبہ کے الفاظ دہراتا ہے. لیکن ایک شخص کی اتنی کمزوریاں بھی ہو سکتی ہیں کہ اس سے بار بار غلطی ہو جاتی ہو، انسانی ہے، پھسل سکتا ہے، پھر وہ توبہ کرتا ہے، پھر اس سے غلطی ہوتی ہے، تو وہ جھوٹی توبہ نہیں ہے.
اس کے بارے میں ایک بہت ہی خوبصورت اور مشہور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت، کہ ایک شخص ہے جو گناہ کرتا ہے، پھر کہتا ہے اے میرے رب، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے معاف کر دے۔ اللہ سے مغفرت مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے، پھر عرض کرتا ہے میرے رب، میں نے گناہ کر ڈالا، مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی بخشش کر دی۔ پھر کچھ وقت گزر گیا جتنا اللہ نے چاہا، پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے اور پھر وہی پیش آتا ہے، وہ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے میرے رب، مجھ سے تو گناہ ہو گیا، مجھے معاف فرما دے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کچھ دفعہ دہرایا کہ اس طرح اس سے گناہ ہوا، پھر وہ معافی مانگی، پھر اللہ نے فرمایا کہ میں نے معاف کر دیا۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جمع کر کے فرماتا ہے کہ گواہ رہو کہ میں نے اس شخص کو معاف کر دیا۔ اتنی دفعہ اس نے معافی مانگی ہے اور ابھی دوبارہ بھی گناہ کر ہی سکتا ہے، مسلسل اس سے ہو رہا ہے گناہ، ہر کچھ عرصے بعد پھر وہی گناہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، پھر وہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ ہی کر دیا، فرشتوں کو بتا دیا کہ اس کی تو میں نے معافی کر دی، اس کے لیے گواہ رہو، اس کو یعنی آئندہ بھی آنے والے گناہوں کے لیے اس کی معافی ہو گئی۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے معاف کیا؟ کیونکہ وہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے، وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور اس نے نافرمانی کی ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اس کا رب بخشنے والا ہے، یعنی اپنے رب پہ اس کو پورا بھروسہ بھی ہے، توکل بھی ہے، اللہ سے مایوس نہیں ہے، معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس کی امید کو پورا فرما دیتا ہے، اس کی معافی کا ہی طے کر دیا جاتا کہ وہ معافی کرنے والا ہے۔ ابن ماجہ اور بہقی میں حضرت عبداللہ بن ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ کیسی بڑی خوشخبری ہے اس میں بھی، کہ جیسے بالکل دامن صاف ہو گیا، جس طرح کپڑا دھویا، کپڑے کے سارے دھبے ہٹ گئے، بالکل صاف ستھرا ہو گیا۔ توبہ اس طرح انسان کو صاف ستھرا کر دیتی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو، کہا جاتا۔ ان آیات اور احادیث میں ایک طرف ہم جیسے خطا کار بندوں کے لیے جہاں بڑی خوشخبری اور بہت ہی امیدیں ہیں، وہیں ایک بات اور بھی سوچنے کی ہے۔ دوسرے انسانوں کی ایک غلطی یا کچھ غلطیوں کی بنا پر دوسرے لوگ جو اپنے تئیں تو بڑی نیکی پر قائم ہیں، کسی کی ایک غلطی کا علم ہو جائے تو کس طرح اسے نظروں سے گرا سکتے ہیں، بالکل معاشرے میں بدنام کرنے کا بھی ذریعہ بنتے ہیں، سب کی نظروں میں گرا دیں، اس کے لیے دوبارہ اچھی زندگی گزارنا ناممکن بنا دیتے ہیں نا، کبھی یہ بھی ہوتا ہے۔ حالانکہ کتنا ڈرنے کی بات ہے، کس کو کیا پتا وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے یا اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، ایمان ہے اس کے دل میں، اس کو اللہ کی طرف پلٹنے کی توفیق ہوتی ہے، ابھی نہیں بھی ہو رہی تو مستقبل میں ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معافی کر سکتا ہے۔ اب جو اپنے رب کی طرف پلٹتا بھی رہتا ہے، ہو سکتا ہے اللہ نے اس کے سارے گناہ معافی کر دیے ہوں، اس کے گناہ نیکیوں سے بدل چکے ہیں، وہ اللہ کا محبوب بندہ ہی بن چکا ہو، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں یا اس کو بدنام کرنے والے سمجھ رہے ہیں کہ کوئی بڑا نیکی کا کام کر رہا ہے اس کے خلاف باتیں کر کے۔ تو اس کے بارے میں ایک بہت ہی اسکیری حدیث بھی ہے، صحیح مسلم میں آتی ہے، حضرت جندب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک شخص نے کہا اللہ کی قسم فلاں شخص کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کون شخص ہے جو میری قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں اس شخص کو معاف نہیں کروں گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس کو تو معاف کر دیا، جس کے بارے میں اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، میں نے اس کو تو معاف کر دیا اور اس کے سارے اعمال ضائع کر دیے۔ کس قدر اسکیری بات ہے یہ۔ کسی کے بارے میں ایسی بات کہنا کیا ہے، اصل میں تکبر ہی ہے۔ تکبر تو رائی کے دانے کے برابر بھی ہو تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ سمجھ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ہے بھی علیم و خبیر ہے، سب کے حال جاننے والا ہے، ہم کسی کو اس کے چند گناہوں سے جج نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون ہے جو اپنی ذرا سی نیکیوں پر تکبر کا شکار ہے، کون ہے جو اپنے گناہوں پر شرمندہ اور اپنے رب سے معافی کا خواستگار ہے، وہ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ اب یہ بات اگرچہ اللہ سے ڈرنے والے بندوں ہی کی ہے کہ وہ جو اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، کسی فاسق کو عزت دینے، اس کی میزبانی کرنے کی ممانعت کے بارے میں احادیث بھی ہم جانتے ہیں۔ کوئی کھلم کھلا فسق میں مبتلا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اسے کوئی عزت کا مقام دیا جائے، اسے عہدے دیے جائیں، اس کو بہت ہی دنیا میں عزت سے رکھا جائے،
لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ بے عزت کیا جائے، اس کو موقع تو دیا جائے کہ وہ پلٹے اللہ کی طرف۔ اصل یہ بات ہے سچویشنز کے لحاظ سے انسان باریکی سے سوچ سکتا ہے کہ اصل کیا کرنے کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں واسع المغفرہ کا بھی ہم نے یاد بھی کیا تھا پیچھے نام، گویا اس کی مغفرت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے تک جو لوگ توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کا کیا مطلب ہے؟ بالکل قیامت نظر آ رہی ہے، سامنے قیامت آنے والی ہے، تو گویا عذاب کی یا قیامت کی کھلی نشانی ظاہر ہو جانے تک اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کا موقع ہے۔ سوچیں فرعون بھی اگر وہ پانی میں بالکل ڈوبتے وقت اس نے معافی مانگی، معافی نہیں ہوئی، اس سے پہلے معافی مانگ لیتا، سوچے وہ اتنا معجزہ ہی دیکھ کر کے سارے بنی اسرائیل سامنے سے نکل گئے، اس وقت بھی اس کو ایمان لانے کی توفیق ہوتی، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا، لیکن اس وقت پھر موقع ختم ہو جاتا ہے جب وہ سامنے ہی موت نظر آ رہی ہے۔ پوری قوم بھی چاہے گناہوں میں مبتلا رہی ہو لیکن کسی وقت بھی اللہ کی طرف رجوع ہو ہی سکتے ہیں، قیامت کے آثار ظاہر ہونے تک وہ موقع باقی ہے۔ اسی طرح ہر فرد کے لیے بھی آتا ہے، ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے جب تک کہ موت کی غرغراہٹ نہ شروع ہو جائے، یعنی عالم نزا میں جب دوسری دنیا نظر آنے لگتی ہے صرف اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اگرچہ گناہ ہوتے ہی ایک مومن تو فوراً اللہ کی طرف پلٹتا ہے اور وہی سب سے بہترین توبہ بھی ہے، لیکن موقع پھر بھی ہاتھ سے نہیں نکلتا، اس وقت توفیق نہیں ہوئی، اس وقت وہ ایمانی کیفیت نہیں تھی، بعد میں جب بھی انسان کو ہوش آ جائے، بستر مرگ پر بھی پڑا ہو تب بھی موقع باقی ہے، ابھی غرغراہٹ موت کی شروع نہیں ہوئی، اللہ سے گر گرائے، معافی مانگے، توبہ ہو سکتی ہے۔ واسع المغفرہ ہے اللہ تعالیٰ، ذو المغفرہ ہے اللہ تعالیٰ، بخشنے والا ہے، غفور کے ساتھ ہی رحیم، اسی لیے اتنی دفعہ قرآن میں آیا کہ وہ جو بے حد رحمتیں کرنے والا، رحیم کہتا کیسے ہوتا ہے نا، جس کی رحمت کا سلسلہ اپنے بندے پر منقطع ہی نہیں ہوتا، مسلسل رحمت اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے، اپنی اس رحمت کے ساتھ وہ اپنے بندے کی بخشش کرنے والا ہے۔ اپنے بندے کا استغفار و توبہ کرنا اللہ تعالیٰ کو کس قدر پسند ہے، وہ حدیث بھی یاد کر لیں، سنی ہوئی بھی ہوگی آپ کی، مسلم اور بخاری دونوں میں آتی ہے، صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان لو اللہ تعالیٰ کو انتہائی خوشی ہوتی ہے اپنے کسی گناہگار بندے کی توبہ سے، ایسے شخص سے بھی زیادہ جو کسی سنسان صحرا میں تنہا سفر کر رہا ہو، اسے آنکھ لگ گئی اور اس کی اونٹنی جس پر اس کا کھانا پانی ہر چیز تھی وہ غائب ہو گئی، اونٹنی کہیں چل دی، سبھی کچھ چلا گیا اس کے ہاتھ سے، اب وہ اسے تلاش کر کر کے مایوس ہو کر لیٹ گیا۔ اب ذرا اس وقت کا سوچیں، ذہن میں لائیے سچویشن، جیسے موت ہی سامنے کھڑی ہو نا، ایک صحرا ہے، اب اس میں وہ اونٹنی کی تلاش میں تو خود بھی راستہ گم کر رہا ہو، کتنا صحرا اسے پار کرنا ہو بغیر پانی بغیر کھانے کے، ناممکن جیسے نظر آ رہا ہو نا، سامنے بالکل بھیانک موت، سسک کا جس میں جان دینا ہو وہ سامنے کھڑی ہو، وہ بالکل مایوس ہو کر جیسے لیٹ گیا، اور آنکھ کھولی تو دیکھا کہ اونٹنی سارے سامان سمیت سامنے کھڑی ہے، تو کیسی کتنی زیادہ وہ اس کی خوشی کی انتہا ہو گئی نا، تو اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ کروایا کہ اس بے پناہ خوشی میں وہ کہہ اٹھتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ نعوذ باللہ، اپنے بندے کی توبہ سے جو اللہ تعالیٰ کو انتہائی خوشی جو ہوتی ہے اس کا احساس دلانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمثیل بیان کی کہ خوشی کی انتہا میں اس شخص کی زبان سے اتنے غلط کلمے نکل آئے، کہنا تو چاہتا تھا کہ اے اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، لیکن بالکل الٹی بات کہہ بیٹھا۔ اپنے رب کی اتنی خوشی اس کی اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے کلمے بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہمیں سکھا دیے ہیں، کلموں کے ذریعے ہمیں اپنے رب کی رضا، اس کی محبت اور قرب حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ، رب اغفر لی، اللہم اغفر لی،
یہ تو سب سے مختصر اور آسان کلمے ہیں، ہر وقت زبان پہ رہ سکتے ہیں، چلتے پھرتے، کام کرتے ہوئے، ڈرائیو کرتے ہوئے، جب چاہے زبان پہ استغفار رہ سکتا ہے۔ اپنے رب سے کنیکٹ ہو جائے انسان، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائے، اپنے گناہوں کا سوچے، گناہوں کو یاد کرے، اپنی غلطیوں، اپنی کوتاہیوں، اپنی کمزوریوں کو یاد کرے، اور زبان پہ وہ کلمے ہوں، اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا ہے، فرمانے والا ہے۔ سورہ مومنون کے آخر میں آخری آیت ہے، وہاں پہ یہ کلمے کی اہمیت پتہ چلتی۔ وہاں حکم کی طرح کہا گیا قل، کہہ دیجئے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ بتا دو، کہہ دو، یا ہم میں سے ہر ایک سے کہا جا رہا ہے کہو۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے کہو، تو اس کلمے کی اہمیت بھی سمجھ میں آتی۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، انتہائی مختصر اور بالکل جامع استغفار ہے۔ میرے رب اغفر، میرے رب مجھے بخش دے اور رحم فرما۔ کیسے اللہ کی رحمت کی ہم خواستگار ہیں، اس غفور الرحیم کی رحمت ہی ہم چاہتے ہیں۔ وانت خیر الراحمین، آپ سب رحمت کرنے والوں سے بہترین رحمت کرنے والے ہیں، بہت زیادہ آپ رحمت کرنے والے ہیں۔ چھوٹا سا کلمہ آسانی سے یاد ہو، استغفار اللہ تعالیٰ کا سکھایا ہوا استغفار، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کی ہدایت ہمیں فرما رہا ہے، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ سجدوں میں، سجدوں کے درمیان اور ہر وقت ہی استغفار ہو سکتا ہے۔ اور بھی قرآن کتنی دعائیں ہیں جن میں استغفار موجود ہے، سورہ آل عمران کے شروع میں، آخر رکوع میں، اور بھی جگہ۔ تو وہ قرآن استغفار ظاہر بہت اہم ہے کہ اللہ سے اپنے مغفرت مانگتا رہے بندہ۔ سورہ بقرہ کے آخری آیت میں بھی ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، کہ اللہ ہمیں نہ پکڑ اگر ہم بھول جائیں اور خطا کر ڈالیں۔ تو اور بھی دوسری ساری انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کی بھی دعائیں ہم یاد رکھیں۔ صحیح بخاری میں ایک روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے دعا سکھائیے جو میں اپنی نماز میں کر سکوں۔ تو آپ نے فرمایا، کہو اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنے اوپر، اپنے نفس پر ظلم کیا، ظلمن کثیرا، بہت ظلم کیا، کثرت سے ظلم کیا۔ اب یہ وہی بات جو اس طرح نا کہ انسان اکنالج کرے، احساس تو ہو کہ میں غلطی کرنے والا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق کو حضور سکھا رہے ہیں دعا، ذرا سوچئے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرا وانہ، اور بے شک وہ لا یغفر الذنوب، نہیں بخشتا گناہوں کو، الا انت، مگر آپ کے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے۔ فاغفر لی، پس مجھے بخش دیجئے، مغفرۃ من عندک، مغفرت آپ کی طرف سے، وانک انت الغفور الرحیم، وانک، بے شک آپ، انت پھر آتا ہے انت الغفور الرحیم، آپ ہیں غفور الرحیم، آپ ہی ہیں بخشنے والے اور مہربان۔ تو یہ بھی چھوٹی سی استغفار، چھوٹی سی بہترین دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو سکھائی، ہم بھی سیکھنے والے اور کرنے والے ہوں انشاءاللہ تعالی۔ اور پھر ایک اور مسنون دعا کے بارے میں بھی حدیث میں ہے کہ اس سے سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی بہترین استغفار۔ استغفر اللہ الذی، میں استغفار کرتا ہوں اس اللہ سے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو حی القیوم ہے۔ حی القیوم بھی وہ نام ہے نا جس کے ذریعے دعائیں کتنی قبول ہوتی ہیں، وہ جو زندہ اور قائم رہنے والا۔ واتوب الیہ، پھر اعتراف میں آپ کی طرف پلٹتا ہوں، آپ کی طرف رجوع ہوتا ہوں۔ اس استغفار کو ہر فرض نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھنا مسنون ہے۔ بستر پر لیٹتے وقت پڑھنے کے بارے میں بھی روایت ہے۔ صبح شام کی دعاؤں میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، چھوٹی سی دعائی ہے، یاد کر سکتے ہیں۔ کلمے ویسے کوئی بھی ہو، لیکن اصل بات وہی ہے کہ اپنے گناہوں کا، اپنی عاجزی کا بندے کو احساس ہو، اپنے رب سے بخشش کی سچی طلب، اس کی رحمت اور غفاری پر یقین ہو، اور عملاً اپنی برائیوں کو اپنے آپ سے دور کرتے رہنے کی فکر ہو۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ استغفار صرف گناہوں پر ہی نہیں ہے، ہماری نیکیوں پر، نیکیوں کے ساتھ بھی استغفار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ابھی نماز کے بعد کے استغفار ہم نے یاد کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے بھی، اسی طرح نیکیوں کے ساتھ ہی استغفار بھی سکھائے۔ پچھلی آیات میں آخری رات کی گھڑیوں میں استغفار کرنے والوں کو تہجد کے لیے اٹھے ہوئے ہیں، اتنی بڑی نیکی بھی کر رہے ہیں اور ڈرتے ہیں جہنم سے۔
اور اسی طرح سے حج کے دوران ہو، رمضان میں بھی کس طرح کتنی استغفار کی بات آتی ہے روزوں کے ساتھ ساتھ. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا مشن انجام دینے کے بعد جب آپ نے اسلام کو مکمل طریقے سے اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا، قرۂ عرب پر اسلام قائم کر کے دکھا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. سورۃ النصر میں کہ کام ہو جانے پر اللہ کی تسبیح اس کی ہم بیان کرو، جو کام ہوا وہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوا، اور واستغفر، اس سے بخشش مانگو، اس سے استغفار کرو کہا جا رہا. اتنا بڑا مشن انجام دے دیا، اتنا بڑا کام کر دیا، اب اس پہ مطمئن اور خوش ہوں، جشن منانے کی بات نہیں ہے، کیا ہے، استغفار کرو کی بات ہے. انہ کان توابا، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. غور کیجئے کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی اس ساری جد و جہد میں ہم تو کسی غلطی اور کوتاہی کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اس پر بھی جب استغفار کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے تو پھر ہمیں اپنی نیکیوں پر، جو بھی نیکی کا کام بھی ہم کر رہے ہوں، اس کے ساتھ ہی پھر کس طرح استغفار کرنے کی ضرورت سمجھ میں آتی ہے. اللہ کی بخشش پانے کے لیے ایک تو زبان پر استغفار رکھنے کی اہمیت تو سمجھتے ہی ہم آ رہے ہیں. پھر جس طرح ان آیات میں کہا گیا ایمان کی فکر، عمل صالح کرنے کی فکر ہو، صرف توبہ کر لی وہی کافی نہیں ہے، بلکہ پھر زندگی کے رخ کو بدل دے انسان. اصل یہ ہوتی ہے توبہ، عمل صالح کی طرف آ جائے، نیکیاں کرنے والا بن جائے. ایک اور بات بھی جس کی طرف علماء اشارہ کرتے ہیں کہ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات اپنے بندوں میں بھی دیکھنا چاہتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم بھی دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنے والے ہوں. جیسے سورہ نور کی آیت 22 انتہائی ترغیب دلانے والی ہے اسی بات کی کہ جو دوسروں سے غلطیاں ہو جائیں، دوسروں نے ہمارے ساتھ کچھ رانگ کیا، ہم تکلیف پہنچائی، ہم انہیں کس طرح سے معاف کرنے والے ہوں. وہاں پہ کہا گیا کہ تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور وسعت رکھنے والے ہیں، اللہ نے نوازا ہے، مال ہے، تو وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اپنے رشتہ دار، مسکین اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے، بلکہ کہا گیا وَلْيَعْفُوا، انہیں چاہیے کہ معاف کریں. وَلْيَعْفُوا میں لام کیسے تاکید کے لیے آتا ہے نا، جیسے they have to do it کہا جا رہا ہو نا، must ہے کرنا. وَلْيَعْفُوا، چاہیے کہ وہ معاف کریں. وَلْيَصْفَحُوا، یہاں بھی اسی طرح تاکید کے لام کے ساتھ ہے، اور چاہیے کہ درگزر کریں. صفحہ کیسے ہوتا ہے، بالکل نظر انداز کر دینا، جیسے کوئی بات ہی نہیں تھی، دوبارہ اس کو ذکر ہی نہ ہو، جیسے غلطی ہوئی نہیں تھی، اس طرح سے معاف کر دیں. اور پھر اور کتنی بڑی ترغیب ہے، غور سے سنیں. الا تحبون، کیا تم پسند نہیں کرتے، کیا تم نہیں چاہتے، ان یغفر اللہ لکم، کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، کیا تم بخشش نہیں چاہتے اللہ سے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ ہے بخشنے والا اور مہربان، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے. سوچیں ہم میں سے کون ہے جو نہیں چاہتا کہ ہم اللہ کی بخشش پانے والوں میں سے ہوں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے. اللہ خود غفور الرحیم ہے اور وہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کو معاف کرنے والے ہوں. اس آیت کا پس منظر بھی ذرا یاد کریں تو اندازہ ہوگا کہ کیسے کیسے لوگوں تک کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم انہیں معاف کر دیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر، آپ جیسی پاکیزہ خاتون پر اتنا بڑا اسکینڈل اچھالنے والے تھے نا، ان کے اچھالنے اور اس میں حصہ لینے والوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، جن میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اپنا ایک رشتہ دار بھی شامل ہو گئے تھے، وہ بھی مصطح بن اثاثہ رضی اللہ عنہ، جن کی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کفالت فرماتے تھے. وظیفہ دے رہے ہیں، اس کو پال رہے ہیں، اور وہ حضرت ابوبکر صدیق کی اپنی بیٹی پر الزام، اتنا جھوٹا الزام لگانے والوں میں شریک ہو گیا غلطی سے. اب جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات قرآن میں آئی تب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان کی مدد نہ کرنے کی قسم کھا لی. اور پھر اسی طرح کی ہو سکتا ہے اور دوسرے مسلمانوں نے بھی بہتان لگانے والوں کے بارے میں تہیہ کیا ہو کہ ہم ان کی مدد اب نہیں کریں گے. اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے میرے رب، میں آپ کی مغفرت چاہتا ہوں. اور انہوں نے نہ صرف وظیفہ جاری کیا بلکہ بڑھا دیا، اور زیادہ بڑھا کر دینے لگے. اسی سے ہم سوچ سکتے ہیں کہ
کیسی کیسی غلطیاں جو کسی نے ہمارے ساتھ کر بھی دی ہوں. ہمارے ساتھ تو کئی معاملے ہو سکتے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں غلطی ہے، دوسرا سمجھتا ہے کہ ہم ہی غلط ہیں، لیکن سپوز کہ کسی نے بہت ہمارے ساتھ ظلم بھی کیا، تب بھی اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ ہم انہیں معاف کر دینے میں دنیا میں بھی دل کا سکون ہے، اور آخرت میں بھی اللہ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اپنے عباد الرحمان بندوں میں شامل فرمائے جو اس طرح سے اللہ کی طرف پلٹنے والے ہیں. اس کے بعد والی آیت بھی اگرچہ اسی کے ساتھ ہے توبہ ہی کے بارے میں، لیکن اب ہمارا ٹائم زیادہ ہو گیا، تو انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں اس آیت پہ غور کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.